बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टुर गए यार मोहब्बतां वाले दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ पर जो आप बोओगे वो काटोगे, यहाँ पर भी और आखिरत में भी। आपने सुना होगा कि कर भला सो भला। अगर आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन आपका अगर मोटिव नेगेटिविटी हो, आपका मोटिव किसी को गिराना हो, खुद ऊपर जाना या नहीं वो छोड़ दें, लेकिन किसी को गिराना हो तो फिर कर्मा भी है। आजकल की ज़ुबान में कर्मा बोलते हैं और वो फिर टेक्निकली आपका फंदा गले का बन जाता है। आज खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशियां ना मनाओ, सजना भी मर जाना। अब कोई दुश्मन तो है नहीं हमारा इस मुल्क में, सारे पाकिस्तानी हैं। हाँ, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ मुजरिम हैं, कुछ नेक हैं। तो ये तो हर मुआशरे में, हर मुल्क में कुरे अर्ज पे ऊपर चलता रहता है। तो आज एक मुजरिम और मुजरमा वो कैफरे किरदार को पहुंचे हैं। अब इसके ऊपर बड़ा शोर है। अब मुजरिम कौन है, मुजरिमा कौन है, केस कितना बड़ा था, हुआ क्या, होना क्या चाहिए था, ये बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं और इसके ऊपर इंतकाम 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 की आवाज़ भी आ रही है। मैं ज़रा कुछ क्लैरिटीज़ आपके सामने रखूंगा। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि एक साइकोलॉजिकली और माशरती तौर पर और एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप दुनिया में अच्छा करने आए हैं, अच्छा करें खुदा के लिए। आप दुनिया में किसी को इस तरह दीवार के साथ ना लगाएं कि जब आपकी बारी आए तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए कोई ना हो, और आप कुदरत के निज़ाम को, रब की लाठी बे आवाज़ है उसको आवाज़ ना दें। ये स्पिरिचुअलिटी है कि आप अच्छा करें खुदा के लिए। अगर आपको मौका मिलता है ज़िंदगी में किसी काम के लिए भी, किसी छोटे ओहदे से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक, हर पाकिस्तानी से मेरी दरख्वास्त है कि जब जब आपको खिदमत का मौका मिले, काम का मौका मिले, तो आपकी फोकियत अपने काम पर होनी चाहिए, ना कि दूसरों के कामों में। आपकी फोकियत, आपकी प्रायोरिटीज़ ये तय होनी चाहिए कि आपने अपना काम किस तरह बेहतर करना है, ना कि किसी को गिरा के खुद को प्रोमिनेंट करना है। किसी को गिरा के, किसी के बारे में सोच के आप खुद कभी भी प्रोमिनेंट नहीं होंगे। जिल्लत रुसवाई आपका मुकद्दर बनेगी, जो कि आज की वीडियो में जिन कैरेक्टर्स का मैं नाम लेने लगा हूं उनके जिल्लत रुसवाई बनी है मुकद्दर। आज के केस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तोशा खाना केस 2 है ये, और ये 2024 के अंदर सितंबर के महीने में इसका आगाज़ हुआ। तवातुर के साथ इसकी समातें हुई। 37 दिन से तकरीबन 30 से 37 दिन के अरसे में इमरान खान भी जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर इनकी हिरासत पे रहे। नैब के मतलब उससे तफ्तीश भी हुई और जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी पूरा मौका मिला। इस्तगासा और दूसरा जो डिफेंडेंट हैं सबको हर तरह से मौका दिया गया। और ये केस अब यूथियों के नज़दीक और बाकी लोगों के नज़दीक ये केस बहुत बड़ा नहीं है जी। इसमें कोई 5-6 करोड़ रुपए की करप्शन है। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर ये कोई करप्शन नहीं है। तो आपकी इतलात के लिए अर्ज़ है कि वो 2018 से 2022 का वक्त जो था ना, वो तो पाकिस्तान यहाँ से खिते से उठ के कहीं रियासत मदीना के खिते में चला गया था, नाउज़ुबिल्लाह। तो वहाँ पर तो कुर्तों का हिसाब होता था, तो आपने कुर्ते का हिसाब भी देना था। लेकिन ये 5-6 करोड़ रुपया जो इस केस में पर्टिकुलर, यानी ये 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया का सामान था, जो कि एक सेट था जो विजिट हुई थी वली अहद की जुलाई 2021 के अंदर पाकिस्तान के अंदर। 3 दिन की उनकी विजिट थी। 3 दिन की विजिट के दौरान इमरान खान उनके ड्राइवर भी बने थे। बड़ा अच्छा वक्त, बड़ा अच्छा लगता था, लग रहा था कि ये है पाकिस्तान। लेकिन असल में ये था, क्योंकि इसके नीचे जो सारी जड़ें थी वो खोखली की हुई थी, बेस नहीं थी। वो सारे का सारा एक पॉलिटिकली एक स्टंट था, हवा था। और आपने देखा कि बाद में वही सऊदी अरेबिया उनके खिलाफ भी हुआ, नाराज भी हुआ, जहाज से भी उतारा, बड़ा कुछ हुआ, पैसे भी वापस लिए गए। इवन पाकिस्तान के साथ बात करने से, उस वक्त की हुकूमत के साथ, नॉट पाकिस्तान के तो वो हमेशा से दिलदादा हैं। और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के अर्ज़ पाक पे एक एक बच्चा, एक एक शख्स जो हरमैन शरीफैन है उसके लिए हमारी जान कुर्बान है। बहरहाल
وہ وقت بلبلا تھا, ایک بلبلا پھٹا تو پتا چلا کہ اس کے نیچے کچھ نہیں تھا. اس کے نیچے کیا تھی؟ ہرس تھی, کرپشن تھی. اس کے نیچے کیا تھی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, بغیرتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. دیکھیں نا, آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ گفٹ ریاست پاکستان کی امانت ہوتی ہے, نہ کہ ریاست پاکستان کے کسی چیف ایگزیکٹو کی یا اس کی چور بیوی کی یا اس کی آگے جو فرنٹ مین ہے ان کی. تو وہ گفٹ آیا, گفٹ 7 کروڑ کا تھا. اس میں 4 لوگ تھے, ان کا انٹرویوز بھی کیے گئے, جو ان کے پرنسپل سیکرٹری, پرسنل سیکرٹری, اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ فیصلے کے اندر ان کے چاروں کے نام ہیں. اب یہ شخص میں سے ایک شخص نے بتایا کہ مجھے فورس کیا گیا تھا عمران خان کے پرسنل سیکرٹری کی طرف سے کہ اس کا تشخیص کم لگوائی جائے, یعنی اس کا ریٹ 58 لاکھ سم تھنگ یا 59 لاکھ لگوایا گیا. 7.5 لاکھ کی چیز کا 59 لاکھ جو ہے نا ریٹ لگایا گیا, تو تقریباً 7 کروڑ کی کرپشن کی گئی اس میں. وہ دے کے انہوں نے گھر لے گئے, اور ایک تو پہلے گھر لے کے نہیں جا سکتے, رولز جو ہیں اس حساب سے یہ کہتے رہے ہیں. اس وقت بڑی بحث ہوتی رہی ہے اس کے اوپر. یہ کیس مطلب اسی وقت سے ہے, 2022 سے, یہ 21 سے ایون زینت بنا پھرا ہے. اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کیس جو یہ جو پیسے ہیں, یہ ہیرے ہیں, پرانے لوگ بھی لے کر گئے. تو اس نے خود رول ایک سیٹ کیا تھا کہ آپ اتنے پرسنٹیج دے کر, خود رول سیٹ کر رہا ہے کہ آپ 50% دے کر چیز لے جا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. لیکن جب خود لے کر گئے تو 7.5 کروڑ کی چیز 58 لاکھ میں لے گیا. تو آپ یہاں سے امیجن کریں کہ اس کو یہ چوری کو چوری نہیں سمجھتے. کرتے کا حساب دینے والے بھی خلیفہ وقت تھے, اور ان کے طرز عمل کے اوپر پاکستان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا, جھوٹ بولا ہوا تھا. اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں, اس کے اوپر ریاست کے بڑے سے بڑے آپ کے فیوچر کے مستقبل کے فیصلے ہو رہے تھے. بیریا ٹاؤن جیسے ٹاؤن جو ہیں ان کی کٹنگ ہو رہی تھی, اور وہ آئندہ آنے والی 6-7 نسلوں کو امپیکٹ کر سکتی تھی, افیکٹ کر سکتی تھی. لیکن اس کا فیصلہ کس کے اوپر ہو رہا تھا؟ ہاں جی, ایک ہیرے کی انگوٹھی 5 نہیں 6 کیرٹ کی, یا 5 نہیں 10 کیرٹ کی دے دیں. اتنی اوقات تھی. یعنی آپ دیکھیں ان کی اوقات کا اندازہ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, بقول ان کے کہ یار اتنی کرپشن ان کے لیے کرپشن کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا ہاتھ مارنے کی تیاری کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ نہیں لگا ہوگا, یا لگا تو ہے ویسے. بائی دا وے پنجاب کا تقریباً 250-300 ارب روپیہ لوٹ کے نکل گئے ہیں, وہ سارے ان کے فرنٹ میں نہیں ہیں. بہرحال اس کیس کے اندر جو فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا ہوئی ہے, اور 1 کروڑ اور میرے خیال سے 64 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 65 لاکھ کے قریب یہ جرمانہ ہوا ہے. جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں ان کو 6 مہینے مزید قید کی سزا سنائی جائے گی, اور ان کو یہ سزا جو دی گئی ہے یہ عمر کا تقاضا رکھتے ہوئے, عمر زیادہ ہے تو اس لیے کم سزا دی گئی ہے, ورنہ اس سے زیادہ. اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کا ایک ایج دیا گیا ہے. بہرحال ہمیں ریاست مدینہ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہر بات کلمے سے, ہر بات اللہ کے نام سے شروع کرنے والے کہتے کیا رہے ہیں, کرتے کیا رہے ہیں. اور یہ عدالتیں جو تھیں انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اس سے بڑی عدالتوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا, اور اس کے بعد وہ بھی مکر گئے, اور ان کے صادق اور امین کا جو سارے کا سارا ہوا ہے وہ بھی نکل گیا. اور جن کو یہ چور 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 کہتے رہے ان کے خلاف کوئی ثابت نہیں ہوا, اور جو چور چور کہتا رہا آج وہ ہر موقع کے اوپر ہر کیس کے اندر الٹا چور ثابت ہوتا جا رہا ہے. نہ صرف وہ چور ثابت ہوتا ہے بلکہ آجو باجو یعنی رائٹ لیفٹ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے چور, کرپٹ, مافیا, اور یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے سسیلین مافیا یہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چوری نہیں ہے, اور بقول ان کے کہ یار یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے, یہ کوئی چوری ہے, تو ہاں جی پھر یہ کلپ سنیں عمران خان کا, جو کہ جوئے کو بھی جوا نہیں سمجھتا تھا, جوئے کو بھی جوا نہیں سمجھتا تھا. یہ سنیں ذرا. What about the gambling proceeds جو آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ gambling proceeds foreign funding, کیا ہو گیا اس میں, کیا غلط ہے؟ گیمبلنگ پروسیڈز نہیں تھی. میں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ چھٹی بنا رہا تھا, وہ جو میرا بردر ان لا ہے
وہ لگا ہوا تھا کرکٹ میں میرے سے ایڈوائز لے رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ہمارے وہ 2002 کا الیکشن ہوتا، قرضے چڑھے ہوئے تھے کوئی 20 لاکھ روپیہ. اب میں اتار رہا تھا، میں نے گاڑی بیچ دی وغیرہ وغیرہ، بڑی مشکل. تو ابھی بھی ہمارے پاس 20 لاکھ دینا تھا. اب میں اس بردر ان لا کے ساتھ، وہ میرے سے پوچھے، میں بچوں کے ساتھ تھا، وہ مجھے کہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا اس طرح کر، میں اسے ٹپ دے دیتا تھا. میں نے کہا اچھا میں اس طرح کر، وہ سپریڈ بیٹنگ کر رہا تھا. میں نے کہا میں تجھے ایڈوائز دوں گا جو بھی، اور وہ کوئی 10 لاکھ روپیہ ہار رہا تھا تب تک. میں نے کہا جو 10 لاکھ سے اوپر تو جیتے گا میری ایڈوائز کی وجہ سے، وہ جائیں گے ہمارا جو قرضہ اتارنا ہے. What a deal, yeah. ہم نے قرضہ جو اتارنا ہے. What a deal. اچھا اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھا. سپریڈ بیٹنگ تھی، تو اس سپریڈ بیٹنگ کے اوپر وہ میں اس کو ایڈوائز کرتا تھا کہ اب یہ کر دے، اب یہ پارٹنرشپ وغیرہ ہوا. ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے میں 20 لاکھ، اس کا 10 لاکھ بھی دے دیا، 20 لاکھ بھی بنا لیا. اور You're in the wrong profession, obviously. اور اینڈ میں وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ جو بکی سے وہ کہتا تھا نا کہ اب یہ اس کو بیچ دو یا میں اب پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتا، تو وہ کہتا کہ مسٹر گولڈ اسمتھ از یور برادر ان لا سٹنگ وتھ یو. اس کو سمجھ آ گئی. Interesting. آپ دیکھ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جوئے کو جوا نہیں سمجھ رہے، یہودیوں کے ساتھ، اپنے بہنوئیوں کے ساتھ جوئے کھیل رہے ہیں. کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائیں گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اسلامک فیکٹر جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ واٹ اے بگ ڈیل. بھائی جوا حرام ہے، کرپشن حرام ہے. آپ کو جو سزا ہوئی ہے وہ اینٹی کرپشن ایکٹ کے مطابق ہوئی ہے. اس کے اندر وہ شکے ہیں، آپ اس کے زمرے میں آئے ہیں. کرپشن دینے والا لینے والا دونوں جو ہیں وہ اسلام کی روح سے جہنمی ہیں، وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے. آپ کو چوری کے الزام میں یہ سزا ہوئی ہے، آپ کو ڈاکہ ڈالنے کے الزام میں سزا ہوئی ہے، اور آپ مجرم ثابت ہو گئے ہیں. اور ہر بات کے اوپر یہ کہنا کہ یہ کون سا بڑی چیز ہے، یہ ہو ہی جاتا ہے، یہ ہونا، یہ تو انتقام ہے. کوئی انتقام نہیں ہے. انتقام تو ایسے ہونا چاہیے بغیر کسی جرح کے، بغیر کسی پروسیکیوشن کے، بغیر کسی دلائل کے، بغیر موقع دیے، بغیر سنوائی کیے، بغیر وکلا کے، بغیر عدالت کے جج کے سننے کے. یہ ساری سزائیں ہوتی تو انتقام ہوتا. جب وکلا آپ کے، جج جو ہے انہوں نے پراپر سنا ہے، آپ کو پورا موقع دیا گیا ہے، اور آپ کے ہی سارے کرتوت ہیں جو کہ عوام کے سامنے آئے ہیں، تو اس پہ کس چیز کا رونا ڈال رہے ہیں؟ یہ نہ کرتے. ہاں اپیل کریں، آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ اپیل کریں، خود کو ثابت کریں، ان سارے الزامات سے باہر نکلیں. یہ جو جرم ہے، اب تو جرم ہے نا، اس جرم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. کوئی تیر لائیں نا، عدالت کے سامنے رکھیں، امپیریکل ایویڈنس رکھیں، پروفز رکھیں. لیکن آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. اور بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اوقات میں رہنا چاہیے، انسان کو اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے. انسان ہے، وہ رب کی ذات فیصلے کرنے والی ہے، وہ دنیا میں بھی فیصلے کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی فیصلے کرتی ہے. بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ واقعی چور ہیں، قانون کی نظر میں آپ چور ہیں. پولیٹیکلی آپ جو مرضی کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، اور ہمارا رائٹ بھی ہے کہ ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.